अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जंगबंदी और मुग़वियों के लिए नेतन्याहू की कोशिशें नाकाफी। अमेरिकी सदर का दो टोक बयान। बरहमी के आलम में कहा, हम नेतन्याहू के साथ नहीं कर रहे हैं मुज़ाकिरात। गजा में इसराइली बर्बरियत के 333 दिन भी मुकम्मल। जंगबंदी के नहीं है कोई आसार। तकरीबन 41,000 से ज्यादा अफराद शहीद, जख्मियों की तादाद भी 1 लाख के करीब पहुंच गई। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत के साथ जारी। इरगमालियों को गजा से जिंदा वापस न लाने पर नेतन्याहू ने मांगी अवाम से माफी। वजीर आजम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हुए रवाना। सिफारतकारी के 40 साल तकारीब में शिरकत है मकसद। पोप फ्रांसिस इंडोनेशिया के शहर पहुंचे जकार्ता। बैनुल मज़ाहिब इजलास से करेंगे खिताब। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर मादुरो का सदारती तैयारियां कब्जे में ले लिया। सरखा करने का अमेरिका पर वेनेजुएला ने लगा दिया इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा जंगबंदी और मुग़वियों की बाहिफाजत वापसी के लिए नेतन्याहू की कोशिशों को नाकाफी करार दे दिया। बाइडन ने कहा, जंगबंदी मुआहदा और मुग़वियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो कोशिशें कर रहे हैं वो नाकाफी हैं। और रवां हफ्ते नया जंगबंदी मुआहदा पेश करने के सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, हम इसके बहुत करीब पहुँच गए हैं। वज़ीर है कि अमेरिकी सदर इसी हफ्ते इसराइल और हमास को छोड़कर अपने दीगर फरीक़ैन से मुशावरत के बाद एक हतमी और आखिरी जंगबंदी मुआहदे को तजवीज़ करने वाले हैं, जिसके लिए ताहाल मुशावरत जारी है। इस मौके पर बाइडन ने वाज़ेह किया कि हम नेतन्याहू के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिस्र और क़तर में अपने हममंसूबों के साथ हम बातचीत करेंगे। गजा से 6 इसराइली इरगमालियों की लाशें मिलने के बाद अवामी गमोसे पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू घबराहट का शिकार हो गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इरगमालियों को गजा से जिंदा वापस न लाने पर अपने अवाम से माफ़ी मांगी। नेतन्याहू ने कहा, इरगमालियों को जिंदा वापस न लाने के लिए वो माफ़ी के तलबगार हैं और हम उनके बहुत करीब थे, लेकिन हम कामयाब न हो सके। हमास को इरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाज़ेह है कि गजा से 6 इसराइली इरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों अफराद हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। और आज यानी कि 3 सितंबर को गजा में इसराइली बर्बरियत के तकरीबन 333 दिन मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब तक 41,000 से अफराद शहादत इख्तियार कर चुके हैं, तो तकरीबन 1 लाख अफराद जख्मी हैं। इसी दौरान आज भी इसराइली फौज ने गजा के जबालिया कैंप में रोटी के लिए कतार में लगे अफराद को निशाना बनाया और मजीद 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फौज ने जबालिया के इमदादी मरकज पर रोटी के लिए कतार में ठहरे अफराद को निशाना बनाया और इसी के नतीजे में 8 और इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे पर कई रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौज ने सहाफ़ियों पर भी हमले किए। गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए आज दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क यानी कि इंडोनेशिया पहुंच गए हैं और ये इनका 12 रोज़ा दौरा उनकी पपायत का सबसे तवील दौरा समझा जा रहा है। पेश नाज़िर मज़ीद अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए आज दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया पहुंचे। ये 12 रोज़ा दौरा उनकी पपायत का सबसे तवील तरीन दौरा माना जा रहा है। दुनिया के 1.3 बिलियन कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस का जकार्ता पहुंचने पर रिवायती खैर मकदम किया गया। वे इंडोनेशिया में 3 दिन ठहरेंगे। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, मशरिकी तैमूर और सिंगापुर भी जाएंगे। सेहत के मसाइल से दो चार पोप का ये दौरा उनकी पापायत के दौर का अब तक का सबसे तवील दौरा है। तकरीबन 13 घंटे की प्रवास के बाद
جکارتا ہوائی اڈے پر وہ جہاز سے مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ اپنے ساتھ آنے والے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پوپ نے کہا، میں اس سفر پر آنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سفر میں میرے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ میرے خیال میں یہ سب سے طویل پرواز ہے جو میں نے کی ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پوپ فرانسس جمعرات کو جکارتا کی مشہور استقلال مسجد میں اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں انڈونیشیا میں سرکاری طور پر تسلیم شدہ 6 مذہب اسلام، بدھ مت، کنفیوشس، ہندو مت، کیتھولک اور پروٹسٹنٹزم کے مندوبین شرکت کریں گے۔ انڈونیشیا کی جانب سے مختلف عقائد کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے باوجود وہاں بشمول عیسائیوں کے خلاف بڑھتے تفریقی سلوک پر خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ مقامی کیتھولک مسیحیوں کو امید ہے کہ پوپ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی کے ماہر مذہبیات اور ماہر بشریات مشل چیمبون نے کہا، پوپ ایک وسیع اور جامع پیغام دیں گے جو پہلے بھی دوسرے مسلم اکثریتی ممالک بشمول عراق سے لے کر بحرین، ترکی اور مراکش تک دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس دورے کا مقصد حقیقت میں انڈونیشیا میں کیتھولکس پر مرکوز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اسلام عیسائیت ڈائیلاگز کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ملک کی مذہبی امور کی وزارت نے بھی اس دورے کو انڈونیشیا کے مذہبی تنوع کی علامت قرار دیا۔ پوپ فرانسس استقلال مسجد میں امام مسجد کے ساتھ مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کریں گے، جس میں انڈونیشیا کے بشپس کی کانفرنس کے مطابق خاص طور پر تشدد و تنازعات کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی انحطاط پر توجہ دی جائے گی۔ پوپ فرانسس نے عالمی برادری پر بار بار زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی بشمول سمندر کی بڑھتی سطح، جس سے جکارتا کو خطرہ ہے، مقابلہ کرنے اور اسے اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کرے۔ پوپ فرانسس انڈونیشیا کا دورہ کرنے والے تیسرے پوپ ہیں۔ اس سے پہلے پوپ پال ششم سن 1970 میں اور سینٹ جان پال دوم سن 1989 میں دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والے اس ملک کا دورہ کر چکے ہیں، جو ویٹیکن کی جانب سے مسلم اور کیتھولک مسیحیوں کے درمیان ڈائیلاگز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ عہدہ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید کا اظہار کیا ہے کہ ان کے برونائی دارالسلام اور سنگاپور کے دورے سے ملک اور آسیان کے درمیان شراکت داری مزید مضبوط ہو جائے گی۔ آج نریندر مودی آسیان کے ان اہم شراکت دار ممالک کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنی روانگی سے قبل مودی نے اپنے بیان میں کہا، آج میں برونائی دارالسلام کا اپنا پہلا 2 طرفہ دورہ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کے 40 سال کا جشن منا رہے ہیں، میں اپنے تاریخی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے عزت مآب سلطان برونائی حاجی حسن البلقیہ اور شاہی خاندان کے دیگر معزز اراکین کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا بھی منتظر ہوں۔ برونائی کا اپنا دورہ مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سنگاپور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا، اسرائیل کو اسلحہ کی برآمد پر جزوی پابندی لگا دی گئی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جزوی پابندی ایسی اشیاء پر لگائی گئی ہے جو غزہ تنازع میں حماس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور پابندی کا اطلاق لڑاکا طیاروں، جنگی ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے پرزوں پر بھی ہو جائے گا۔ البتہ بین الاقوامی قوانین کے تحت برطانیہ اسرائیل کی دفاع بقا کے حق کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے ہتھیار بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے اس طیارے کو ضبط کر لیا ہے جس میں وینزویلا کے صدر سفر کرا کرتے تھے۔ الزام ہے کہ اسے غیر قانونی طور پر خریدا گیا تھا۔ وینزویلا نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے قزاقی قرار دے دیا۔ پیش ناظرین تفصیلات۔ امریکہ نے اس طیارے کو ضبط کر لیا جس میں وینزویلا کے صدر سفر کر رہے تھے۔ الزام ہے کہ اس غیر قانونی طور پر خریدا گیا تھا۔ وینزویلا نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے قزاقی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے پابندیوں کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکی حکومت نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے زیر استعمال طیارے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس طیارے کو ڈومینیکن ریپبلک میں ضبط کیا گیا اور پھر قبضے میں لے کر جنوبی امریکی ریاست فلوریڈا کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ امریکی اٹارنی جنرل نے ایک بیان میں کہا، محکمہ انصاف نے ایک طیارہ ضبط کر لیا ہے جس کے بارے میں ہمارا الزام ہے کہ ایک شیل کمپنی کے ذریعے اس طیارے کو $13 ملین میں غیر قانونی طور پر خریدا گیا تھا۔ امریکہ کا اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب 28 جولائی کو ہونے والے
صدارتی انتخابات کے بعد صدر مادورو پر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر مادورو کا دعویٰ ہے کہ انہیں انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، تاہم اپوزیشن سمیت بہت سے حلقے ان انتخابات میں بدعنوانیوں اور دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ وینزویلا کی اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس کی ووٹوں کی تعداد بتاتی ہے کہ اس کی امیدوار اور اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گوانالیز اصل فاتح ہیں۔ مذکورہ طیارہ ڈیزالٹ فالکن 1900 EX ہے۔ امریکہ نے کہا اس طیارے کو اپریل 2023 میں غیر قانونی طور پر خرید کر امریکہ سے کیریبین کے ذریعے وینزویلا لے جایا گیا تھا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا مادورو اور ان کے نمائندوں نے 28 جولائی کے صدارتی انتخابات کے نتائج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طیارے کی ضبطی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے کہ مادورو وینزویلا پر اپنی غلط حکمرانی کے نتائج کو محسوس کرتے ہیں۔ وینزویلا نے طیارے کی ضبطی کی شدید مذمت کی اور اسے ایک چوری قرار دیا۔ وینزویلا کے صدارتی انتخابات کے متنازع نتائج نے لاطینی امریکی قوم کو ہنگامہ آرائی کی حالت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہروں میں اب تک کم از کم 23 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، ہزاروں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اور کئی ممالک نے انتخابی نتائج کی مخالفت کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین منگولیا پہنچ گئے ہیں۔ یہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے روسی صدر کے خلاف وارنٹی گرفتاری جاری ہونے کے بعد عدالت کے رکن ممالک میں سے کسی ملک کا پہلا دورہ ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق منگولیا کا پوتین کو نہ روکنا بین الاقوامی فوجداری عدالت کی قانونی حیثیت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مزید یہ کہ کئی حکومت منگولیا کی سزا کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ اور نیوزی لینڈ کی خفیہ ایجنسی نے چین کو ایک پیچیدہ انٹیلیجنس مسئلہ قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ نیوزی لینڈ غیر ملکی مداخلات کا شکار ہے۔ اپنی ایک سالہ رپورٹ میں نیوزی لینڈ سیکیورٹی ایجنسی سروس نے کہا کئی ممالک نیوزی لینڈ میں بدنیتی پر مبنی سرگرمیاں کر رہے ہیں، لیکن چین کی کوششوں کو پیچیدہ اور فریب قرار دیا۔ خاص طور پر نیوزی لینڈ نے بیجنگ پر الزام لگایا ہے کہ وہ فرنٹ آرگنائزیشنز کو مقامی گروپوں سے منسلک کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے ایران میں گزشتہ ماہ پھانسیوں کی تعداد میں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا جاریہ سال اب تک ملک میں سزائے موت کی مجموعی تعداد 400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 11 آزاد ماہرین کے مطابق صرف اگست میں ہی ایران میں کم از کم 81 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے، جو کہ جولائی میں رپورٹ ہونے والی 45 پھانسیوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیر کے روز ایک دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان کے مطابق کابل کے جنوبی مضافات کے علاقے قلعہ بختیار میں یہ دھماکہ خیز مواد پہنے ہوئے خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہلاک ہونے والوں میں خاتون بھی شامل ہے۔ اس ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی بھی گروپ نے تاحال قبول نہیں کی۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ جنگ بندی اور مغویوں کے لیے نتنیاہو کی کوششیں ناکافی، امریکی صدر کا دو ٹوک بیان۔ برہمی کے عالم میں کہا ہم نتنیاہو کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں مذاکرات۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے 333 دن بھی مکمل، جنگ بندی کے نہیں ہے کوئی آثار، تقریباً 41,000 سے زیادہ افراد شہید، زخمیوں کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے شدت کے ساتھ جاری، ارغمالیوں کو غزہ سے زندہ واپس نہ لانے پر نتنیاہو نے مانگی عوام سے معافی۔ وزیر اعظم مودی برونئی اور سنگاپور کے دورے پر ہوئے روانہ، سفارتکاری کے 40 سالہ تقاریب میں شرکت ہے مقصد۔ پوپ فرانسس انڈونیشیا کے شہر پہنچے، جکارتا بین المذاہب اجلاس سے کریں گے خطاب۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر مادورو کا صدارتی طیارہ قبضے میں لے لیا، سرخہ کرنے کا امریکہ پر وینزویلا نے لگا دیا الزام۔ اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔